न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है वो मेरे साथ आदिल शेयर कर रहे हैं। आदिल कहते हैं हम लोग सक्खर के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा पेश आने वाली खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पुरानी बात है। हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। हम लोगों का जो ऊपर वाला फ्लोर था उसमें हम लोगों की फैमिली रहती थी और नीचे वाले फ्लोर में मेरे छोटे चाचू रहते थे। दादी अम्मा जो थी वो छोटे चाचू के साथ ही रहती थी। एक कमरा दादी अम्मा का था। दादी अम्मा बहुत ज़्यादा वजीफ़े वज़ाइफ पढ़ाइयाँ किया करती थी। उनका कमरा अलग था क्योंकि वो रात देर तक पढ़ाई करती थी, फिर तहज्जुद के लिए जाग जाती थी, तो इसलिए वो अलग ही अपने कमरे में रहती थी। और वैसे भी वो अपने कमरे की बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखती थी। दादी अम्मा के कमरे में एक मखसूस उनकी चेयर थी जिसके ऊपर वो बैठा करती थी और वहीं पर बैठकर वो सारे अपने वजीफ़े भी किया करती थी। खिड़की के पास उनकी वो चेयर होती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दादी अम्मा अपनी बहन के पास उनको मिलने के लिए गांव गई, तो वहाँ पर उनको कोई मलंग था, कोई अल्लाह लोग था या कोई इस तरह का एक शख्स था। उसने कोई वजीफ़ा बता दिया। अब वो वजीफ़ा किस लिए था ये हमें आज तक पता नहीं चला। दादी अम्मा जब वहाँ से वापस आई तो दादी अम्मा ने वो पढ़ाई पढ़नी शुरू कर दी। अभी 11 दिन ही गुजरे थे। दादी अम्मा अक्सर अपने कमरे में डर जाती थी और चीखें मारना शुरू कर देती थी। रात को जब उनकी इस तरह से आवाज़ें सुनते थे तो सब जाते थे उनके कमरे में, तो वो खौफज़दा होकर एक कोने में बैठी होती थी और ये कह रही होती थी कि यहाँ पर मुझे इस कमरे में एक औरत दिखाई देती है। पहले पहले तो वो मुझे खिड़की के पास नज़र आती थी जैसे खिड़की के बाहर होती है, लेकिन अब 2 दिन से वो मुझे कमरे के अंदर नज़र आने लगी है। कभी वो उस कोने में बैठी होती है, कभी इस कोने में, और आज उसको मैंने अपनी कुर्सी के पास बैठे देखा है। उसके बहुत लंबे बाल हैं और वो मेरे कमरे में मौजूद है। हम लोगों ने चारों तरफ देखा, हमें कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। हमें लगा कि दादी अम्मा वहम कर रही हैं। दादी अम्मा ने कहा कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अब ये बात बढ़ने लग गई, वो बहुत ज़्यादा डरने लग गई, उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। हम लोगों ने वहाँ के मकामी एक इमाम साहब थे, उनको बुलाया। वो आए, उन्होंने जब दादी अम्मा के कमरे का विज़िट किया, पढ़ाई की, तो उनका ये कहना था कि ये कोई वजीफ़ा कर रही हैं, उस वजीफ़े की वजह से इनको ये मखलूक नज़र आ रही है। हम लोगों ने जब दादी अम्मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे वहाँ पर किसी शख्स ने एक पढ़ाई दी थी तो मैंने वो पढ़ाई पढ़नी शुरू कर दी। अब वो पढ़ाई जिन्नात की हाज़िरी की पढ़ाई थी। दादी अम्मा को इस चीज़ का पता नहीं था। उन्होंने जब वो पढ़ाई शुरू की तो वो चीज़ हाजिर होने लगी 11वें दिन उनके कमरे में। अब दादी अम्मा ज़्यादातर अपने कमरे से बाहर रहने लग गई। रात को सोते वक्त भी कमरे में डरती थी। यहाँ तक कि दादी अम्मा का कमरा बंद कर दिया गया। वो कहती थी मैंने कमरे में जाना ही नहीं है। वजीफ़ा उन्होंने छोड़ दिया। अब जब उन्होंने वजीफ़ा पढ़ना छोड़ा तो वो मखलूक उनको सोने नहीं देती थी। वो आकर उनके कानों में आवाज़ें देती थी कि उठो और वजीफ़ा पढ़ो। यहाँ तक कि दादी अम्मा कहती है कि मेरे पैरों वाली तरफ से आकर मेरे बाकायदा वो पाँव को छेड़ती है और ये कहती है कि जल्दी से उठो और आकर पढ़ाई पढ़ो। वो बड़ी परेशान कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। मेरे चाचू को पता चला एक बुज़ुर्ग का, उनके पास लेकर गए। उन्होंने कुछ उनका अमल वगैरह किया, कुछ और पढ़ाइयाँ बताई, लेकिन उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 3-4 दिन फ़र्क पड़ता था। वो मखलूक नज़र नहीं आती थी, उनको आवाज़ें नहीं देती थी, वो ठीक रहती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही काम शुरू हो जाता था। रात भर उनके कमरे से आवाज़ें आती थी, दादी अम्मा को कोई नाम पुकारता था। यहाँ तक कि दादी अम्मा इस हद तक खौफज़दा हुई कि वो अपनी बहन के पास रहने के लिए चली गई। ज़िद करके चली गई कि मैंने वहाँ पर जाना है, मैंने यहाँ पर नहीं रहना। तो दादी अम्मा के कमरा जब बिल्कुल बंद था और दादी अम्मा वहाँ पर थी भी नहीं, तो चची कहती है कि रात को उनको दादी अम्मा के कमरे से दादी अम्मा की आवाज़ आ रही थी
اور وہ ان کا نام لے لے کر پکار رہی تھیں۔ اب یہ واقعات اس حد تک بڑھنے لگے کہ چاچی جو تھی نیچے والے پورشن میں رہتی تھی وہ بھی ڈرنے لگ گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہاں پر نہیں رہنا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، رات بھر اس کمرے سے مجھے آوازیں آتی ہیں، وہ میرا نام لیتی ہیں، کبھی بچوں کو بلاتی ہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اور ایک دو بار میں نے کمرے کا دروازہ بھی کھلتے دیکھا ہے۔ چچی جو تھی وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ ان کے بھائی کا ایک پورشن خالی تھا، وہ وہاں پر چلی گئی۔ اب ہم لوگ اوپر والے پورشن میں تھے، نیچے والا پورشن بالکل خالی ہو گیا۔ جس وقت ہم لوگ واپس آتے تھے کام سے، تو جب ہم لوگ گیٹ سے اندر داخل ہوتے تھے تو بالکل سامنے ہی پورا گھر تھا۔ دادی اماں کا کمرہ رائٹ سائڈ پر تھا۔ اندر داخل ہوتے ساتھ دادی اماں کا کمرہ باہر سے بند ہوتا تھا، اس کے باوجود اندر لائٹ جل جاتی تھی، پنکھا چل جاتا تھا۔ دروازہ کھول کر جب بند کرتے تھے، واپس آ کر دیکھتے تھے، پھر پنکھا چل رہا ہوتا تھا، لائٹ چل رہی ہوتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا، میرے ابو لیٹ آئے تو ابو کیا دیکھتے ہیں کہ دادی اماں کے کمرے کی لائٹ بھی چل رہی ہے اور پنکھا بھی چل رہا ہے سردی کے موسم میں۔ ابو نے باہر سے دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ پنکھا بند کرنے لگے، لائٹ بند کرنے لگے، تو ابو کی ایک دم چیخ نکلی۔ ابو ڈر گئے۔ ابو کہتے ہیں کہ میں نے باہر جب میں اندر گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کرسی پر کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت خوفناک چہرہ تھا، بہت سیاہ رنگ کا اس کا چہرہ تھا، بالکل سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ ابو جب اوپر بھاگے، وہ بہت خوفزدہ تھے، ان کی حالت دیکھ کر ہم لوگ بھی ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں۔ اتنے میں دادی اماں کا کمرہ زور سے اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، جیسے کسی نے اندر سے اس کو لاک کیا ہے۔ اب ہم لوگ بھی ڈرنے لگے، امی اور میری بہنیں بھی تھیں، وہ سب بھی ڈرنے لگے کہ ہمیں تو نہیں یہاں پر رہنا، کیونکہ آج ابو نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ پھر یہ کام اس حد تک بڑھ گیا کہ ہم لوگ تو نیچے بالکل اس پورشن میں جاتے ہی نہیں تھے، راستہ ایک ہی تھا ادھر سے آنے جانے کا، تو جب وہاں سے گزرتے تھے تو کمرے سے آوازیں آتی تھی، مسلسل وہاں پر کوئی بول رہا ہوتا تھا۔ ان کی پڑھائی کی وجہ سے انہوں نے یا تو اس کی پڑھائی کی تعداد بہت زیادہ کر دی تھی، جو بھی تھا۔ دادی اماں جب اس گھر سے نکلی تو کچھ ان کی حالت بہتر ہوئی، وہ وہاں پر گئی، وہاں پر ایک سید صاحب تھے، ان سے دم وغیرہ کروایا تو دادی اماں کی کچھ حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ جو آوازیں دیتی تھی، ان کو تنگ کرتی تھی، وہ ان کو تنگ کرنا اس نے بند کر دیا، لیکن باقی گھر میں اس نے بہت زیادہ سب کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا۔ میرے ابو ایک عامل کو لے کر آئے، انہوں نے جب دادی اماں کے کمرے میں جا کر دیکھا، اس وقت اس کمرے میں وہ کالی بلی کے روپ میں تھی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئے، بند کمرے میں کوئی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں تھی، دروازہ جب کھولا تو سامنے بالکل صوفے کے پاس جہاں پر ان کی وہ چیئر رکھی ہوتی تھی، وہاں پر ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی تھی، اور اس کی آنکھیں ایسی تھیں جس طرح سے اس کی آنکھوں میں انگارے جل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب وہ عامل صاحب اندر گئے، جیسے ہی اندر گئے تو وہ بلی چھلانگ لگا کر ان کی طرف یوں بڑھی کہ جیسے ان پر حملہ کرنے لگی ہے۔ انہوں نے ایک دم سے پڑھائی کی تو وہ بند کھڑکی سے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ غائب ہو گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ بہت بھاری مخلوق ہے، یہ بہت سخت مخلوق ہے، یہ ایک ایسی اس چیز کی حاضری تھی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی چڑیل آفت، کوئی جنی، بڑی سخت قسم کی۔ 11 دن لگاتار اس کی پڑھائی ہوئی ہے، اور 11ویں دن ہی کچھ مخلوقات کے چلے ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم ٹائم کے ہوتے ہیں، 3 دن کے، 7 دن کے، 11 دن کے، 21 دن کے اور 41 دن کے۔ ان کے جیسے ہی 11 دن پورے ہوئے وہ مخلوق حاضر ہوگی کمرے میں، اور جب انہوں نے وہ پڑھائی چھوڑ دی، وہ یہاں سے چلی گئیں، کچھ عملیات انہوں نے کیے تو وہ یہیں پر رہ گئی، ان کے پیچھے نہیں جا سکی۔ اب یہ اس کمرے سے کہیں بھی نہیں جا سکتی کیونکہ یہاں پر حاضر ہو چکی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے، آپ کے پورے گھر والوں کو نقصان دے سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کمرے کو بند کر دیں اور یہاں پر کوئی بھی آئے جائے نہ۔ پھر ہم لوگوں نے اس کمرے کو بند کر دیا، اس کے باہر انہوں نے ایک تعویذ لگا دیا اور یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کمرے کو نہیں کھولنا، جو بھی سامان اندر رکھا ہے یہیں پہ رہنے دیں، کوئی بھی چیز اٹھائیں گے تو اس کا اثر اس پر بھی ہوگا۔ اس کمرے سے، بند کمرے سے بلی کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ اس کے کمرے کے باہر ایک کالے رنگ کی پرچھائی نظر آتی تھی۔ وہ آوازیں تو اب ہمیں آوازیں نہیں دیتی تھی، پہلے گھر کے سبھی افراد کے نام لیتی تھیں وہ، کبھی دادی اماں کی آواز میں، کبھی میری پھپھو کی آواز میں، یہاں تک کہ 1-2 بار ہمارے محلے کی 1-2 خاتون ہیں، ان کے آواز میں بھی اس نے بلانا شروع کیا
بلکہ ایک دفعہ ہم لوگوں کی ایک نیبر میں جو آنٹی تھیں وہ ہم لوگوں کے گھر آئیں. امی بتاتی ہیں مغرب کا ٹائم تھا, تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں اندر داخل ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں, ایک بوڑھی عورت ہے, بالکل جھکی ہوئی تھی, ہاتھ میں اس نے اسٹک پکڑی ہوئی تھی, بہت ضعیف تھی, کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, چہرے کے آگے بال آئے ہوئے تھے, اور وہ میں نے اس کمرے میں جاتی دیکھی ہے. انہوں نے امی سے آ کر پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون آیا ہوا ہے. میں نے اسے سنیے کہ ایک بوڑھی عورت کو دادی اماں کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے. امی نے کہا کہ کوئی بھی نہیں, ہمارے گھر کوئی بھی نہیں آیا ہوا, آپ کو وہم ہوا ہوگا. تو امی پہلے اس بات کو چھپا رہی تھی, پھر امی نے انہیں ساری بات بتا دی. وہ آنٹی اتنا خوفزدہ ہوئی, دوبارہ ہمارے گھر ہی نہیں آئی, بلکہ انہوں نے یہ بات پورے محلے میں بھی سب کو بتا دی. کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا, ہر کوئی ہمارے گھر آنے سے ڈرتا تھا, صرف اور صرف اس کمرے کی وجہ سے. پھر ہم لوگ اس گھر میں اس واقعے کے بعد 1 سال رہے. ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا, ہم لوگوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا, کیونکہ میری بہنیں, میری امی بہت ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے, ہم نیچے بھی نہیں جا سکتے, اگر ہمیں کہیں باہر آنا جانا ہو تو ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی کالے رنگ کی بلی سیڑھیوں سے اوپر آتی ہے, بولتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا. پھر ہم لوگ بھی ایک اور گھر میں چلے گئے, رینٹ پر ہم نے گھر لیا, وہ گھر بند ہو گیا. دادی اماں 2 سال اپنی بہن کے پاس ہی رہیں. پھر اس کے 6-7 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. نیچرل ان کی ڈیتھ تھی, کوئی جنات کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد دادی اماں کہتی تھی کہ ان کو خواب آتا تھا اپنے کمرے کا, فوت ہونے سے پہلے بتاتی تھی, ان کو اپنے کمرے کا خواب آتا تھا کہ وہاں پر وہی مخلوق رہتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ جب بھی تم اس کمرے میں آؤ گی تو مجھے یہیں پر پاؤ گی. اب یہ کمرہ تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی ہے. وہاں سے رونے کی آوازیں آتی تھی. جب ہم لوگ وہ گھر چھوڑ رہے تھے تو ہمیں دادی اماں کی آواز میں وہاں سے رونے کی آوازیں بھی آتی تھیں. دادی اماں کو نہیں پتہ چلا, وہ بزرگ تھیں, انہوں نے وہ وظیفہ شروع کر دیا. وہ جو کچھ بھی تھا, جو بھی عمل تھا, ہم اسے عمل کہیں گے, کوئی وظیفہ نہیں کہہ سکتے. تو یہ میری گھر کی ایک کہانی تھی, ہمارے گھر کی, میری دادی اماں کی, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عادل آپ کا. لسنرز, عبادت, قرآن پاک پڑھنا چاہیے. بہت سے ایسے وظائف ہوتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں, کرنے بھی چاہیے, لیکن ان کی ایک خاص اجازت ہوتی ہے کسی صاحب علم سے. ان کی اجازت لے لینی چاہیے, کسی امام صاحب سے, کسی اور بزرگ سے ان کی اجازت لے کر, اور جتنی تعداد بتائی جائے اتنا ہی ان کو پڑھنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کی تعداد جب انسان زیادہ کر دیتا ہے, یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ کے پاس اجازت ہی نہیں ہوتی, تو کچھ ایسے عملیات لوگ کر جاتے ہیں جن کے ریزلٹس ان کو پتہ نہیں ہوتے. بعض اوقات جنات, غیر مرئی مخلوقات, یا کچھ موکلین جو ان وظائف کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں, حاضر ہو جاتے ہیں, اور پھر انسان ان سے ڈرتے ہیں. بعض اوقات وہ انسانوں کو نقصان بھی دے دیتے ہیں, ذہنی توازن تک لوگوں کے پلٹ جاتے ہیں. اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے اور اپنی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے. اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nushinbar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی, انشاءاللہ اس کو وزٹ کریے گا. وقاص احمد نے بھی سٹوری شیئر کی ہے, وہ کل میں ہارر سٹوریز اردو پر ہی آن ایئر کروں گی. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آج میرے ابو جان کی برسی بھی ہے, 2 سال ہو گئے ہیں ان کو ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے. تو جو لوگ بھی میرے لسنرز میری ویڈیو کو سن رہے ہیں, میرے والد محترم کے لیے دعا کریے گا, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور ان کے لیے ضرور سورۃ یاسین اور درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب بھی ان کو دیجیے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے